1978 का साल था। पाकिस्तान टेलीविजन पर लोग मामूल के मुताबिक प्रोग्राम देख रहे थे कि अचानक स्क्रीन पर एक शख्सियत नमूदार होती है। सफेद कपड़ों में मलबूस, सर पर टोपी, चेहरे पर दाढ़ी। देखने वालों ने सोचा शायद ये कोई रिवायती मौलवी होंगे जो चंद मिनट गुफ्तगू करके चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बात का आगाज किया पूरा मुल्क चौंक उठा। ये थे डॉक्टर इसरार अहमद। ये पीटीवी पर पहला मुकम्मल इस्लामी प्रोग्राम था जिसका नाम था अल हुदा। देखते ही देखते डॉक्टर इसरार अहमद पाकिस्तान के कोने कोने में मकबूल होने लगे। उनकी बढ़ती हुई शोहरत ने सियासतदानों को भी मुतवज्जह किया। उन्हीं दिनों जनरल जिया उल हक मार्शल लॉ के बाद इख्तिदार पर काबिज हुए थे। मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, कौमी और सूबाई असेंबलियां तोड़ दी गई हैं। जिया उल हक जानते थे कि पाकिस्तान की अक्सरियत मजहबी रुझान रखती है और अगर उन्हें अपनी हुकूमत को अवामी तायद दिलानी है तो दीन के नाम पर इक़दामात जरूरी है। वो इस्लामी निज़ाम होगा, वो इस्लामी जमहूरियत होगी। डॉक्टर इसरार अहमद जैसे उलमा के अफकार उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकते थे। पीटीवी के प्रोग्राम्स में डॉक्टर इसरार अहमद ने खवातीन के पर्दे पर दो टोक गुफ्तगू की। मोटरसाइकिल का इश्तहार है तो औरत। नतीजतन रियासती सतह पर भी उस सोच को फरोग मिलने लगा। एंकर खवातीन के लिए दुपट्टा लाजमी करार दिया गया, तालीमी इदारों में पर्दे पर जोर दिया गया और सरकारी पॉलिसियों में मजहबी रंग नुमाया होने लगा। लेकिन यह सब आसान नहीं था। खवातीन के हुकूक की तंजीमें और तरक्की पसंद सियासतदान उन पॉलिसियों के खिलाफ मैदान में आ गए। एहतजाज सड़कों तक पहुंच गया। दबाव बढ़ने पर हुकूमत को सख्ती कम करनी पड़ी। जुलूस निकाले पाकिस्तान में। जब मैंने पर्दे की बात की, गवर्नर सिंध की बीवी जो है उसने लीड किया जुलूस को। मैं तालबा किया कि इनकी टेलीविजन के ऊपर जो है इनका सामने आना बंद किया जाए। 1980 की दहाई के आगाज में जब सियासी जमातों ने जिया उल हक के खिलाफ दबाव बढ़ाया तो हुकूमत ने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए क्रिकेट को हथियार बनाया। पीटीवी पर बराह रास्त मैचेस दिखाए जाने लगे। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीमें पाकिस्तान आई और क्रिकेट की फजा ने अवाम को अपने सहर में जकड़ लिया। लेकिन पस मंजर में वो फिक्री लहर जारी रही जो डॉक्टर इसरार अहमद के दुरूस और प्रोग्राम से उठ रही थी। एक लहर जिसने पूरे मुआशरे में दीन के बारे में सोचने का अंदाज बदल दिया। कहा जाता है कि पीटीवी पर एक प्रोग्राम के आगाज में चंद खवातीन बातों में मगन थी। वो जोश और खरोश से इमरान खान के कारनामे गिनवा रही थी। 6 टेस्ट मैचों में 40 विकेट। ये जुमला डॉक्टर इसरार अहमद के कानों तक पहुंचा। उनके चेहरे पर सख्ती आ गई। फिर अचानक दौरान लेक्चर उन्होंने वो अल्फाज अदा किए कि पूरे हॉल को सन्नाटे में डाल दिया। उन्होंने कहा, क्रिकेट जैसे खेल पर पाबंदी होनी चाहिए। ये खेल हमारी नई नस्ल को उनकी असल जिम्मेदारियों से गाफिल कर रहा है। इन्हें क्रिकेट के मैच में उलझाए रखो। देखते रहे सुबह से शाम तक बैठे हुए, उन्हें पता ही ना चले कौन हमारा खून चूस रहा है। टीवी पर इसे दिखाना दीन से दूरी को बढ़ावा देना है। ये जुमले सुनते ही शो के प्रोड्यूसर और कैमरामैन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऑडियंस खामोश थी। प्रोड्यूसर सोच रहा था क्या वाकई ये सब नशर किया जा सकता है, और फिर फैसला हुआ कि ये हिस्सा कट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको पीटीवी से हटा दिया गया। चंद दिन तक तो डॉक्टर साहब की तबीयत नासाज होने की खबर चलाई गई, मगर हकीकत कुछ और थी। 3 हफ्ते बाद रोजनामा जंग और दीगर अखबारात ने इंकिशाफ किया कि डॉक्टर इसरार अहमद को क्रिकेट पर तनकीद के बाइस प्रोग्राम से हटा दिया गया है। कहा जाता है कि उन दिनों डॉक्टर इसरार साहब का एक क्लिप बहुत मशहूर हुआ जिसमें आपने कहा था, क्या आपने नहीं देखा गेंदबाज गेंद को अपने जिस्म के किस हिस्से पर रगड़ते हैं? हमारी माएं और बहनें ये सब टीवी पर देखती हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि क्रिकेट स्टेडियम्स में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी हो और सरकारी टीवी क्रिकेट मैचेस दिखाना बंद कर दे। लेकिन जिया उल हक जानते थे कि क्रिकेट पाकिस्तान की अवामी जज्बात से जुड़ी हुई है। उसे रोकना उनके लिए सियासी नुकसान का सबब बन सकता है। इसीलिए जिया ने डॉक्टर इसरार से कहा, आप शरीयत और खिलाफत के मौज़ूआत पर प्रोग्राम करें, क्रिकेट पर गुफ्तगू माहिरीन को करने दें। लेकिन जब दोबारा डॉक्टर इसरार ने क्रिकेट के खिलाफ बयान दिया, वो भी नशर होने से रोक दिया गया। नतीजा ये निकला कि उन्होंने पीटीवी को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। इसी दौरान जनरल जिया उल हक ने मजलिस शूरा कायम की ताकि हुकूमत को इस्लामी कवानीन की रोशनी में मशवरे दिए जा सके। उम्र की अदायगी के दौरान उन्होंने अपने साले डॉक्टर नूर इलाही के जरिए डॉक्टर इसरार को रुकनियत की पेशकश कर दी, मगर आपने माजरत कर ली। ताहम जल्द ही हालात में रुख बदला। एक जुम्मे के दिन जब डॉक्टर इसरार अपनी मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, अचानक सख्त सिक्योरिटी देखी गई। मालूम हुआ कि जिया उल हक बनफ्से नफीस पहली सफ में मौजूद है। खुतबे के दौरान डॉक्टर इसरार ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी हुकूमत है, लेकिन पाकिस्तान की बेटियां खेलों के नाम पर बेपर्दगी का शिकार है। जिया ने खामोशी इख्तियार की, लेकिन उसी शाम ऐलान हुआ कि पाकिस्तान की खवातीन हॉकी टीम बैरून मुल्क नहीं जाएगी। ये ऐलान सुनकर डॉक्टर इसरार को उम्मीद हुई
کہ شاید ضیاء الحق واقعی اسلام کے نام پر کوئی بڑا قدم اٹھائیں گے، اس لیے انہوں نے مجلس شورا میں شمولیت کی حامی بھری۔ اچھا مجھے اپنی شورا کا رکن بنایا، مگر جلد ہی ان کی امیدیں ٹوٹ گئی۔ اجلاسوں میں انہیں وہ سنجیدگی اور اسلامی نظام کی جھلک ہی نظر نہیں آئی جس کے لیے وہ شامل ہوئے تھے۔ ضیاء الحق صاحب 11 سال اسلام 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 پکارتے چلے گئے، اس آرڈیننس کو ہاتھ نہیں لگایا، قوانین جو کے تو رہے۔ جب ضیاء نے کہا کہ میں سیاست کو بھی ساتھ لے کر چلوں گا تو ڈاکٹر اسرار چونک اٹھے اور انہوں نے دو ٹوک کہا، ہمیں سیاسی اتحادی سمجھنے کی غلطی نہ کیجیے، یہ میرا راستہ نہیں۔ اسی وقت انہوں نے مجلس شورا سے استعفیٰ دے دیا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ معاشرے میں اثر رکھنے والا شخص تنقید کا شکار نہ ہو، اور ایسا ہی ڈاکٹر اسرار احمد کے ساتھ بھی ہوا جب 1995 میں ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ آپ کے خطاب کا ایک مختصر کلپ وائرل کر دیا جس میں انہوں نے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا تھا۔ پس منظر یہ تھا کہ انہوں نے حادثہ عمران خان کے عنوان سے تقریر کی تھی۔ اس میں انہوں نے کہا، میں عمران خان کے بارے میں فکر مند ہوں، وہ مسلمانوں میں ہیرو ہے، کینسر ہسپتال بنا چکا ہے، عوام اسے سنتی ہے، اور یہودی جانتے ہیں کہ لوگ اب مولویوں کی نہیں سنیں گے لیکن عمران خان کی بات سنیں گے۔ اسی لیے انہوں نے گولڈ سمتھ خاندان کے ذریعے سازش کی ہے کہ اسے اپنے مقاصد سے ہٹا دیا جائے۔ یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان ایک ابھرتی ہوئی شے تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھیں، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار نے دعا کی، یا اللہ عمران خان کو اس چال سے محفوظ رکھ، اس کی بیوی اسلام قبول کر کے اس کے ساتھ دین کی راہ پر آ جائے، یہودیوں کی سازش ناکام ہو جائے اور وہ اسلام کا نمائندہ بن کر ابھرے۔ اور پھر 1 سال بعد ان کے خطاب میں عمران خان بنفس نفیس حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ حسن نثار بھی موجود تھے۔ خطاب کے بعد عمران خان نے ڈاکٹر اسرار سے ملاقات کی اور کہا، میری والدہ آپ کے خطابات سنتی رہی ہے، میری بیوی جمائمہ نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ قرآن پڑھ رہی ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر اسرار مطمئن ہوئے اور انہوں نے عمران خان کو کچھ نصیحتیں کی اور اس کے بعد کبھی ان کے خلاف بیان نہیں دیا۔ جہاں لاکھوں لوگ ان سے متاثر تھے، وہی علماء کی ایک بڑی تعداد ان کے خلاف ہو گئی۔ ہم نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا ہے؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں۔ اس کی وجہ ان کی فرقہ واریت کے خلاف آواز تھی۔ وہ کہتے تھے اسلام فرقوں میں بٹنے کا درس نہیں دیتا، ہر مسلمان کو اتنی تعلیم ہونی چاہیے کہ وہ نکاح پڑھا سکے، جنازہ پڑھا سکے اور نماز پڑھا سکے۔ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے۔ علماء کرام نے ان کے وحدت الوجود کے نظریے پر بھی سخت تنقید کی۔ ڈاکٹر اسرار کا موقف تھا کہ جس طرح ہمارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اسی طرح ہمارا وجود بھی اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وجود جو ہے مشترک ہے، اللہ کا وجود ہے، ہمارا بھی وجود ہے۔ مگر کئی علماء نے اسے کفریہ نظریہ قرار دیا اور لوگوں کو خبردار کیا کہ ڈاکٹر اسرار کو سننے سے اجتناب کریں۔ اس پر ڈاکٹر اسرار نے کہا، میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی، صرف قرآن و سنت کی بات کہی ہے۔ اگر اپنی طرف سے کچھ بڑھایا ہے تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو، لیکن اگر یہ قرآن اور شریعت کی بات ہے تو پھر تنقید میرے لیے باعث فخر ہے۔ 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملے کی تیاری کی اور پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی ایئر بیسز فراہم کریں۔ جنرل پرویز مشرف نے اس حساس فیصلے کے لیے علماء کو بلایا۔ 16 ستمبر کے اجلاس میں نامور علماء کرام کے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد بھی شریک تھے اور وہ مشرف کے بالکل سامنے والی نشست پر بیٹھے تھے۔ جب مشرف نے علماء سے رائے لی تو اکثر نے کہا کہ پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ امریکہ کی حمایت کی جائے۔ مشرف خوش ہوا کہ اسے اپنی پالیسی کا جواز مل گیا، لیکن اسی لمحے ڈاکٹر اسرار احمد کھڑے ہو گئے۔ ان کی آواز حال میں گونج اٹھی کہ اگر آپ نے آج طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا تو یہ عدل کے بھی خلاف ہوگا اور غیرت کے بھی خلاف۔ ہم نے کل تک طالبان کی حمایت کی تھی، آج صرف ایک دھمکی پر ان سے منہ موڑ لینا یہ اسلام اور رسول کے خلاف بغاوت ہوگی۔ اور ہمارے ہاں آج بھی سفارت خانہ موجود ہے، ملا ضعیف موجود ہے، سفیر، اور صرف ایک دھمکی پر آپ ان سے پیٹھ پھیر لیں۔ تیسری بات میں نے کہی، یہ اللہ کے اور دین کے اسلام کے خلاف بغاوت ہوگی۔ پورا حال ساکت ہو گیا، سناٹا چھا گیا۔ علماء حیران تھے کہ کوئی وقت کے ڈکٹیٹر کے سامنے اس جرت سے کیسے بول سکتا ہے، مگر یہ وہی شخص تھا جس نے جنرل ضیاء الحق کے سامنے بھی اپنی بات کہی تھی۔ ڈاکٹر اسرار کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا۔ مشرف نے کہا، اگر ہم امریکہ کو ایئر بیسز دیں گے تو ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ رہیں گے اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اسرار نے مشرف کو جواب دیا، یہ سب وقتی ہے، اصل سازش امریکہ کی نہیں بلکہ اسرائیل کی ہے اور ان کا سب سے بڑا ہدف پاکستان ہے۔ ان تمام واقعات کے پیچھے اصل سازش اسرائیل کی ہے، امریکہ کی نہیں ہے۔ اب ان کا ایک ہی ہدف تھا، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا۔ انہوں نے پورے پاکستان کا سفر شروع کیا، شہروں، قصبوں، دیہات میں جا کر قرآن کے دروس دیے،
پی ٹی وی کے بعد دیگر چینلز پر بھی ان کی ریکارڈنگ نشر ہونے لگی۔ کیسٹس، آڈیو اور ویڈیوز کی شکل میں ان کے خطبات ہزاروں کی تعداد میں گھروں تک پہنچنے لگے۔ ریڈیو پر ان کی آواز گونجتی، رفتہ رفتہ پیغام پاکستان کی سرحدوں کو عبور کر گیا۔ خلیجی ممالک، یورپ اور امریکہ میں بھی ان کے دروس پہنچنے لگے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا نام ایک عالمی فکری تحریک کا نشان بننے لگا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی زندگی کے آخری دہائیوں میں قرآن اور خلافت کے پیغام کو سرحدوں سے آگے پہنچانے کا عزم کر لیا تھا۔ وہ امت کے اتحاد اور قرآن کی حکمرانی کا پیغام لے کر دنیا کے مختلف ممالک کے سفر پر نکلے۔ مشرق وسطیٰ میں خصوصاً سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر میں ان کے خطابات کو غیر معمولی پذیرائی ملنے لگی۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ان کے اجتماعات میں شریک ہوتے۔ یورپ میں بھی ان کے لیکچرز نے ایک نئی روح پونکی۔ برطانیہ، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کے مسلمان ان کے الفاظ سے متاثر ہوئے۔ کینیڈا اور امریکہ میں ان کے دروس نے مسلمانوں کو اپنی شناخت محفوظ رکھنے کی جرت عطا کی۔ وہاں انہوں نے واضح کیا کہ اسلام کسی جغرافیے یا نسل کا محتاج نہیں، یہ دلوں کو بدلنے والا اور نظام کو سنوارنے والا دین ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی ان کا پیغام گونجا۔ بھارت کے دوروں میں انہوں نے مسلمانوں کو فرقہ سے نکل کر اتحاد کی راہ اپنانے کی تاکید کی۔ ان کا لہجہ محض ایک عالم کا نہیں بلکہ ایک رہنما کا تھا، جو امت کے مسائل کا حل پیش کر رہا۔ وہ کہتے جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں وہ قرآن کو اپنا رہنما بنائیں اور اسلام کی اصل تصویر دنیا کے سامنے رکھیں۔ ان کا پیغام لاکھوں مسلمانوں کے لیے تحریک کی صورت اختیار کر گیا۔ ہزاروں افراد اسلام قبول کرتے اور ان میں سے کئی بعد میں بڑے داعی بنے۔ انہی متاثرین میں ایک نوجوان بھی شامل تھا جس کا نام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ سن 1991 میں وہ پاکستان آئے۔ اس وقت وہ صرف ایک میڈیکل کے طالب علم تھے۔ ان کی دلچسپی زیادہ تر ڈاکٹری تک محدود تھی۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے، باقی وقت تعلیم اور کام میں مصروف رہتے، مگر دل کے اندر ایک خلش تھی۔ اسی خلش نے انہیں ڈاکٹر اسرار احمد تک پہنچایا۔ انہوں نے سوال کیا، کیا میں ایک میڈیکل ڈاکٹر بنوں یا اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دوں؟ ڈاکٹر اسرار نے انہیں 2 باتیں کہی۔ پہلی یہ کہ اگر تم اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہو تو ایک راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ دوسری اور ایک اہم نصیحت یہ تھی، اپنی ضروریات کم کر لو، سادہ زندگی گزارو، تب ہی تم سچ بول سکو گے اور دین کی دعوت مؤثر انداز میں پھیلا سکو گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے الفاظ اپنے دل میں بٹھا لیے۔ انہوں نے ڈاکٹر اسرار کے لیکچرز اور کتابیں خریدی، ان کا مطالعہ کیا اور تحقیق میں جٹ گئے۔ بعد ازاں وہ لاکھوں غیر مسلموں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا ذریعہ بنے۔ 26 اپریل 1932 کو ہندوستان کے صوبہ ہریانہ کے شہر حصار میں ایک راجپوت خاندان میں ڈاکٹر اسرار احمد کی ولادت ہوئی۔ آپ کا خاندانی سلسلہ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے والد بزرگوار دن بھر سرکاری کام کیا کرتے تھے، شام کو گھر آتے اور بچوں کے ساتھ وقت گزارتے اور ان کی تربیت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں آپ کی رہائش ریلوے اسٹیشن کے قریب تھی، جس کی وجہ سے اسرار احمد کو آپ کے والد ریلوے کا بابو کہہ کر پکارتے تھے اور یہی عرفی نام بعد میں بابو بھائی کے طور پر مشہور ہو۔ اسرار احمد کو بچپن سے ہی پڑھنے اور کچھ سیکھنے کا شوق گہرا تھا۔ نوعمری میں آپ کی موسیقی سے بھی دلچسپی نمایاں رہی، مگر رفتہ رفتہ مطالعے کی سمت بدل گئی اور قرآن مجید کے مطالعے نے ان کی زندگی کا محور بننا شروع کر دیا۔ آپ کی والدہ روزانہ حفیظ جالندھری کے لکھے ہوئے شاہنامہ اسلام کی تلاوت کراتی اور وہ اس تلاوت کو ترنم کے ساتھ دہراتی۔ آپ کی تعلیمی راستے میں نیا موڑ تب آیا جب 5ویں جماعت کے دنوں میں بڑے بھائی نے آپ کو علامہ اقبال کی بانگ درا عطا کی۔ اقبال کے اشعار نے ایک اندرونی جذبہ جگایا اور سیاسی شعور کو سمت۔ اسی جذبے کے تحت وہ تحریک پاکستان کے جلسوں میں شرکت کرنے لگے اور جلد ہی طلبہ تنظیموں کے ساتھ وابستگی مضبوط ہوئی۔ 8ویں جماعت کی عمر میں حصار میں مسلم لیگ کے طلبہ ونگ کے جنرل سیکرٹری کا عہدہ سنبھالا اور کم عمری میں ہی طلبہ قیادت کی صف اول میں آئے۔ اسی دوران علمی اور فکری حوالے سے آپ متعدد محاصرہ قدیم علماء اور مفکروں سے متاثر رہے۔ علامہ اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور امین احسن اصلاحی کے افکار نے انہیں کافی بلند پایا خیال کی سمت دی۔ لیکن اس عمر میں ان پر جس اثر نے گہرائی پیدا کی وہ سید ابوالعلا مودودی صاحب کے نظریات تھے۔ مولانا مودودی کے نظریاتی موقف نے آپ کے فکری نقوش کی بنیاد رکھی اور قومی اور اسلامی مسائل پر ان کی سوچ کو نئی سمت دی۔ ابتدائی سال انہیں ایک متحرک نوجوان کی حیثیت سے تیار کرنے والے ثابت ہوئے۔ عمل، مطالعہ اور اجتماعیت نے اس دور میں ان کے فکری سانچے کو مضبوط کیا اور مستقبل کے دینی تنظیمی عزائم کی بنیادیں رکھی گئیں۔ مسلم طلبہ فیڈریشن کی سرگرمیوں میں شمولیت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی تعلیم کو بھی کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ مطالعے سے لگاؤ اور محنت کی عادت نے انہیں شروع سے ہی ممتاز بنا دیا، یہاں تک کہ میٹرک کے امتحان میں انہوں نے اپنے ضلع حصار کے تمام مسلم طلباء میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ یہ کامیابی ان کی ذہانت اور عزم کی واضح دلیل تھی۔ پھر وہ دن آ گیا جس نے بر صغیر کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 1947 یعنی تقسیم ہند نے ہر طرف ہلچل مچا دی۔ شہروں میں قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔
ہندو اور سکھ جھتے مسلمانوں پر حملے کر رہے تھے، لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ نوجوان اسرار احمد بھی اپنے خاندان کے ساتھ 170 میل کا سفر طے کر کے موجودہ ساہیوال پہنچے۔ پاکستان پہنچنے کے بعد نئی فضا میں ایک نیا عزم بھی پیدا ہوا۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی بھی ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے اور اسلامی ریاست کے قیام کی آواز بلند کر رہے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب اسرار احمد نے جماعت اسلامی کے طلبہ ونگ اسلامی جمعیت طلبہ میں شمولیت اختیار کی۔ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہا اور 1950 میں وہ لاہور اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ بھی لیا۔ اخراجات والد اور بڑے بھائی برداشت کر رہے تھے۔ دن میں میڈیکل سائنس کی تعلیم اور رات کو اقبال اور مودودی صاحب رحمہ اللہ کی تحریر۔ یہ دونوں پہلو بیک وقت ان کی شخصیت کو تشکیل دے رہے تھے۔ کالج کی رہائش گاہ میں بھی ان کے ایسے رفقات تھے جو دین سے وابستہ تھے اور یہ ماحول ان کی سوچ کو مزید اسلامی رخ دیتا گیا۔ تیسرے سال تک وہ ذہنی طور پر پوری طرح واضح ہو چکے تھے کہ ان کی اصل زندگی کا مقصد صرف ایک ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ باقی سب چیزیں ان کے نزدیک ثانوی ہو گئی تھی۔ 1954 میں انہوں نے MBBS مکمل کیا۔ اب اسرار احمد ڈاکٹر اسرار احمد بن چکے تھے اور اسی دن جماعت اسلامی میں رکنیت کی درخواست جمع کرا دی۔ محض 1.5 ماہ بعد یعنی 1955 میں انہیں جماعت میں شامل کر لیا گیا۔ انہیں ساہیوال میں جماعت اسلامی کا امیر بھی مقرر کر دیا گیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جماعت کے اندرونی فیصلوں اور انتخابی سیاست کی جانب جھکاؤ سے وہ مطمئن نہیں تھے۔ جب مولانا مودودی نے واضح کیا کہ جماعت اب اسی سیاسی راستے پر چلنے کا فیصلہ کر چکی ہے تو ڈاکٹر اسرار نے اسی وقت اختلاف رائے درج کرایا اور الگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ پہلے وہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت تھی، اب وہ اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی اپنی ذاتی رائے تھی کہ وہ جماعت کو صرف خالصتاً دین کی تحریک دیکھنا چاہتے تھے، سیاست سے وہ جماعت کو دور رکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کی محبت جماعت اسلامی کے ساتھ آخری وقت تک۔ اگر سن 79 میں امریکہ میں مولانا سے میری وہ ملاقات ہو جاتی جس کی ایک شدید خواہش لیے ہوئے میں وہاں گیا تھا تو میں ان سے بھی معافی حاصل کر لیتا، اس لیے کہ اسی زمانے کے لگ بھگ مجھے ایک اطلاع ایسی ملی تھی جس سے پورا اندازہ ہو گیا تھا کہ مولانا کے دل میں میری جانب سے کوئی تکدر یا رنج نہیں ہے۔ اقبال کے اشعار نے ان کے اندر ایک نئی روح پونکی تھی۔ اسی جذبے کے تحت وہ کراچی چلے گئے اور جامعہ کراچی میں اسلامیات میں ماسٹرز کی تعلیم شروع کی۔ اس پورے عرصے میں ایک دعا ہمیشہ ان کے لبوں پر رہتی کہ اللہ انہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ ڈاکٹر اسرار احمد جماعت اسلامی سے الگ ہونے کے بعد چاہتے تھے کہ وہ تمام بزرگ اور اہل علم حضرات جنہوں نے جماعت کو خیرباد کہا تھا، ایک ایسی جماعت تشکیل دے جس کا مقصد خالصتاً اسلام کے قیام کے لیے جدوجہد ہو، لیکن حالات نے اس سمت رخ نہیں کیا۔ 1965 میں انہوں نے جامعہ کراچی سے اسلامیات میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور اسی برس وہ لاہور منتقل ہو گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اپنی میڈیکل پریکٹس کا آغاز کر دیا اور پھر کچھ ہی عرصے میں انہوں نے اپنی کلینک بھی کھولی تاکہ مالی حوالے سے وہ کسی پر بوجھ نہ بنے۔ لیکن اس عمر میں ایک سوال ان کے ذہن کو جھنجھوڑنے لگا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جدید یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلنے والے نوجوان اور مدارس کے فارغ التحصیل علماء کے درمیان ایک بہت بڑا فکری خلا موجود ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد سمجھتے تھے کہ اللہ نے انہیں یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ مسٹر اور ملا کے درمیان اس خلا کو پر کر سکتے ہیں۔ وہ جدید تعلیم کے ماہر بھی تھے اور دینی فکری اصلاحات سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ یہی سوچ انہیں اس فیصلے تک لے گئی کہ اب باقی زندگی دین کی دعوت کے لیے وقف کرنی ہے۔ پھر کچھ ہی عرصے میں لاہور میں انہوں نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ان کا انداز منفرد تھا، وہ قرآن کو روزمرہ زندگی کے مسائل سے جوڑ کر بیان کرتے تھے۔ جلد ہی یہ دروس مقبول ہونے لگے۔ سمن آباد لاہور کی ایک جامع مسجد میں وہ باقاعدگی سے درس دینے لگے، جہاں روزانہ 700 کے قریب افراد ان کا بیان سننے آتے تھے۔ لوگ جوق در جوق آنے لگے کیونکہ انہیں یہ بات حیران کن لگتی تھی کہ ایک شخص پورے نظام زندگی کو قرآن کے تناظر میں سمجھا رہا ہے۔ رفتہ رفتہ ان کے ہم خیال افراد کا ایک حلقہ وجود میں آ گیا اور اسی بنیاد پر 1972 میں انہوں نے اپنی زیر نگرانی انجمن خدام القرآن قائم کی تاکہ قرآن کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جا سکے۔ اب ڈاکٹر اسرار احمد کا ذہن صرف درس قرآن تک محدود نہیں رہا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی جماعت بنے جو عمل دین کو غالب کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ اسی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے اپنے قریبی اور قابل ساتھیوں کو جمع کیا اور 1975 میں تنظیم اسلامی قائم کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام تر توجہ صرف ایک مقصد پر مرکوز کر دی، دین کے قیام کی جدوجہد۔ تنظیم اسلامی کے قیام نے انہیں مذہبی اور فکری حلقوں میں ایک الگ مقام عطا کیا۔ ملک بھر میں انہوں نے مختلف موضوعات پر لیکچرز دیے، ان کے خطبات کو تحریری شکل دی گئی، کتابوں اور پمفلٹس شائع ہوئے اور ایک نئے فکری سلسلے نے جنم لیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے پاکستان کے قیام کو اسلامی ریاست کے قیام کے طور پر دیکھا، نہ کہ ایک سیکولر ریاست کے طور پر۔ اسی لیے انہوں نے عرب دنیا پر بھی تنقید کی کہ خلافت کی جگہ بادشاہت
اور شخصی حکومت نے لے لی ہے۔ وہ کہتے اسلام نے کبھی بادشاہت یا مورثی حکومت کو قبول نہیں کیا، خلافت عدل و انصاف پر مبنی نظام ہے۔ عرب اگر اپنی ذمہ داری سے ہٹیں گے تو ان پر سب سے بڑا عذاب آئے گا۔ ان بیانات کی وجہ سے عرب دنیا میں ان کی مخالفت بھی بڑھی۔ ایک موقع پر جب وہ سعودی عرب پہنچے تو ایئرپورٹ سے ہی ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی باتوں کو اس وقت بہت سے لوگ محض خیالی قرار دیتے تھے، مگر آج ان میں سے بیشتر ایک ایک کر کے حقیقت کا روپ دھار چکی ہے۔ ڈاکٹر اسرار کی زندگی ان کے پیغام کی عملی تصویر تھی۔ وہ تنظیم کے ایک سادہ سے کوارٹر میں رہتے، اپنا ذاتی مکان بیچ کر 4 چھوٹے کوارٹر بنائے تاکہ بیٹے الگ الگ رہ سکیں۔ نہ زمین، نہ جائیداد، نہ بینک بیلنس۔ ان کی کتابوں اور ویڈیو سے ہونے والی آمدنی بھی تنظیم کے کھاتے میں جاتی۔ وہ کہا کرتے تھے، میری میراث صرف میرا علم اور فکر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ان کے کمرے میں ایک سادہ سا بستر جہاں وہ قرآن کی تلاوت سنتے اور آنسوں میں بھیگ جاتے۔ ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ اکثر ان کا تکیہ نم پایا جاتا، خوراک میں سادگی اتنی کہ جب کچھ نہ ہوتا تو صرف لہسن کی چٹنی کے ساتھ روٹی کھا لیتے۔ زندگی کے آخری برسوں میں بیماریوں نے گھیر لیا۔ ذیابیطس، بلڈ پریشر، کمر اور گھٹنوں کے مسائل نے انہیں کمزور کر دیا تھا، لیکن درس قرآن کا سلسلہ جاری رکھا۔ بیماری کے باوجود ان کی آواز پہلے کی طرح گرجدار تھی۔ وہ بارہا اپنے خطابات میں کہتے، شاید میری آخری گفتگو ہو۔ ان کے الفاظ میں درد اور آنکھوں میں آنسو چھلکتے۔ اپریل 2010 کے دن آئے۔ 3 دن سے بخار تیز تھا، مگر اسپتال جانے سے انکار کر دیا۔ رات کے وقت اچانک ان کے خادم نے محسوس کیا کہ خراٹوں کی آواز بند ہو گئی ہے۔ فوراً ان کے بیٹے عارف رشید کو بلایا۔ بیٹے نے کمرے میں آ کر دیکھا تو وہ پرسکون نیند میں اپنے رب کے حضور جا چکے تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی زندگی ایک پیغام تھی کہ دین صرف زبانی دعوے نہیں بلکہ عملی نمونہ ہے۔ ان کے وفات کے بعد بھی ان کا درس، ان کے الفاظ اور ان کی فکر کروڑوں دلوں میں زندہ ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔